आफरीन ज़मीन पर झुकी हुई थी। उसके हाथों की उंगलियां ठंडे गर्द से अटे हुए फर्श पर मुसलसल रगड़ खा रही थी। झाड़ू की लकड़ी कई जगह से चटक चुकी थी, लेकिन वो उसे बड़ी एहतियात से संभाले साफ करती जा रही थी। सूरज की शुआएं सहन की एक तरफ से दाखिल हो रही थी और आफरीन की पेशानी पर बहते पसीने के कतरे मट्टी में घुलकर अजीब सी लकीर बना रहे थे। वो मुसलसल काम में जुटी थी, लेकिन उसकी चच्ची की कड़वाहट जैसे हवा में तैर रही थी। कामचोर, तेरी हड्डियां टूटे, तेरे हाथ सूख जाएं। नुसरत का चिल्लाता हुआ लहजा सहन की खामोशी को चीरता हुआ आफरीन के कानों में घुसा। आफरीन ने झाड़ू रोककर पलट कर नहीं देखा। उसे पता था अगर वो नजर मिलाएगी तो थप्पड़ भी खाएगी। मेहमान आ गए और सफाई अधूरी हुई तो आज भी भूखी सोएगी। समझ आई? चची ने एक बार फिर दहाड़ मार कर कहा और साथ ही पाँव की नोक से आफरीन के पीछे धक्का दिया। आफरीन का तवाज़ुन बिगड़ा, वो घुटनों के बल गिर गई। दर्द की एक लहर उसके वजूद में दौड़ गई, लेकिन उसने आंखों में आंसू नहीं आने दिए। उठकर दोबारा झाड़ू थाम ली और सर झुकाकर सफाई में लगी। ये पहली बार नहीं हुआ था। आफरीन की जिंदगी इसी तरह की झिड़कियों और जिल्लतों में गुजरती जा रही थी। वो यतीम थी। माँ बाप की अचानक और बुरेसरार मौत के बाद चचा ने उसे अपने घर में पनाह तो दी, लेकिन साथ ही चची ने उसे नौकरानी बना कर रख दिया। दाल रोटी भी वक्त पर नसीब ना होती और उस पर एहसान ऐसे जताया जाता जैसे वो सोने का निवाला खा रही हो। लेकिन आफरीन के वजूद में एक राज था, एक निशान जो सिर्फ उसे मालूम था। उसके दाएं बाजू पर, बाजू के अंदरूनी हिस्से में एक तिल था, सितारे की शक्ल का। वो हमेशा कोशिश करती कि कोई इसे ना देखे। कभी बाजू पर लंबी आस्तीन रखती, कभी दुपट्टा इस तरफ डालकर छुपा लेती। उसे बचपन से याद था कि दादी ने आखिरी दिनों में उसे सरगोशी में कहा था, इसे कभी किसी को मत दिखाना, ये तुम्हारी जान भी ले सकता है और बचा भी सकता है। ये निशान तेरे खून का राज है। आफरीन को वो बात कभी पूरी तरह समझ ना आई। निशान तो आम सा तिल था, बस शक्ल अलग थी। लेकिन दादी के लहजे में जो खौफ और एहतराम था वो उसके जहन से कभी ना निकला। उसी रात जब चची के कड़वे अल्फाज आफरीन के जहन में गूंज रहे थे, उसे एक और हुक्म मिला, नीचे तय खाने में जाओ और पुराने बर्तन निकाला, मेहमानों के लिए उन्हें धोना है। आफरीन ने खामोशी से सर हिलाया और कमरे से मोमबत्ती उठाकर जीने की तरफ बढ़ गई। हवेली का तय खाना वो जगह थी जहाँ दिन में भी कोई जाना पसंद नहीं करता। पुरानी दीवारों से सीलन टपकती, अजीब सी बार्स थी वहाँ, जैसे जमीन के नीचे कोई सांस ले रहा हो। सीधे और तरते हुए उसका दिल धक धक कर रहा था। मोमबत्ती की हल्की रोशनी दीवारों पर साए बना रही थी, जो कभी उसकी अपनी शक्ल लगते, कभी किसी और की। नीचे जाकर उसने बर्तन तलाश करने शुरू किए। पुराने लोहे के डिब्बे, काली पतीलियाँ, मिट्टी की देगचियाँ, सब पर गर्द जमी हुई थी। आफरीन एक दीवार के पास झुकी और जब मुड़ी तो उसका पाँव किसी चीज़ पर फिसला। वो लड़खड़ाई और जोर से एक दीवार से जा टकराए। इस दीवार पर एक बड़ा आईना लगा हुआ था, कदादम स्याह लकड़ी के फ्रेम में जड़ा हुआ। पुराना था लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उस पर एक ही दरार न थी। आफरीन ने घबरा कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन आईने की सतह अचानक पानी की तरह हिलने लगी, जैसे कोई झील की सतह पर हाथ फेर रहा हो। आफरीन की सांस रुक गई। मोमबत्ती उसके हाथ से छूट गई और वो इससे पहले कि वो पीछे हटती, एक नादीदा ताकत ने उसे खींच लिया। वो चीखना चाहती थी मगर आवाज़ गले में दब गई। दुनिया एक लम्हे में अंधेरे में डूब गई। जब उसे होश आया तो फिजा ही बदल चुकी थी। ज़मीन गदली थी और उस पर कोई अनजानी नमी थी। दरख्त करीब करीब थे, उनकी शाखें सूखी और टेढ़ी थी और उनसे सुर्ख रंग का माया टपक रहा था। वो फौरन सीधी हुई, इर्द गिर्द देखा। आसमान पर दो सुर्ख चांद एक दूसरे के बराबर लटक रहे थे और उनकी रोशनी हर शय को खून जैसा रंग दे रही थी। आफरीन का दिल धक से रह गया। या अल्लाह, मैं कहाँ हूँ? उसकी आवाज़ जैसे उसके ही कानों में गूंजी। वो पागलों की तरह भागी, पाँव कहीं दंसते कहीं चोट खाते, लेकिन वो रुकी नहीं। एक दरख्त के पीछे से उसे कुछ सांसों की आवाज़ आई तो वो चीख उठी, कौन है? प्लीज़ मुझे बताओ, ये क्या जगह है? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली और कहीं दूर से कोई दरख्त हिला,
جیسے کسی بڑے جانور نے اسے چھوا ہو۔ دوڑتے دوڑتے وہ ایک بلند دیوار تک پہنچی۔ دیوار پتھر کی تھی، بے حد اونچی، اور اس کے اندر بڑے دروازے جڑے تھے۔ دروازے پر لوہے کی کیلیں تھیں اور اس کے آگے 2 پہرے دار کھڑے تھے، لیکن وہ انسان نہیں تھے۔ ان کا قدام انسانوں سے 2 گنا، آنکھیں یاقوت کی طرح چمکتی ہوئی اور جسم سیاہ زرہوں میں لپٹا ہوا۔ آفرین ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی، سانس پھول رہی تھی، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس کی خوشبو، اس کی فطرت یہاں اجنبی ہے۔ ایک پہرے دار نے ہوا کو سونگھا اور اچانک دہاڑا، انسان! ہماری سرزمین پر انسان کی بو آ رہی ہے۔ دوسرے نے فوراً ایک سیٹی بجائی اور فضا میں گونجتی سائرن کی آواز ابھری۔ آفرین کی چیخ نکل گئی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہر طرف سے سائے لپکے، دیوہیکل چہرے، نکیلے دانت آنکھوں میں قہر لیے سپاہی نمودار ہوئے اور اس کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا۔ نہیں نہیں، میں دشمن نہیں ہوں، مجھے بس جانے دو، میں غلطی سے آئی ہوں۔ آفرین چیخ رہی تھی، آنسو اس کے گال پر بہہ رہے تھے، مگر ان آنکھوں میں رحم نہیں تھا۔ ہاتھوں میں زنجیریں تھی اور آفرین کی قسمت اس لمحے ایک ایسی دنیا کی قید میں چلی گئی جسے وہ نہ سمجھتی تھی نہ جانتی تھی۔ جناتی سرزمین کا موسم جیسے ہر وقت غصے میں رہتا تھا۔ آفرین کو جب زنجیروں میں باندھ کر دیوار کے پاس سے گھسیٹا گیا تو زمین جیسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد لرزتی محسوس ہوتی۔ دیواروں کے بیچ سے کسی اجنبی زبان میں ورد کی آوازیں آ رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر پتھر کے مجسمے کھڑے تھے جو کبھی کبھار اپنی آنکھیں کھول لیتے اور ہر بار آفرین کا دل لرز جاتا، لیکن اب وہ چیخنے سے تھک چکی تھی۔ جنات کے سپاہی خاموشی سے اپنے فولادی ہاتھوں میں اس کے بازو دبوچے اسے ایک وسیع گلی سے گزار رہے تھے جہاں سروں کے بغیر جسم دیواروں میں قید تھے۔ ایک مقام پر ان کا سامنا ایک بلند قامت دروازے سے ہوا۔ دروازے پر تانبے کی تختی جمی تھی جس پر کسی اور دنیا کی رسم الخط میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی سپاہی اس کے قریب پہنچے، تختی خود بخود چمکنے لگی۔ ایک ہلکی دھڑکن کی آواز سنائی دی، جیسے دروازے کے پیچھے دل دھڑک رہا ہو۔ پھر دروازہ اپنی مرضی سے کھلنے لگا۔ اندر ایک لمبا نیم تاریک راہداری تھی جس کے دونوں طرف مسلح جنات پہرے پر کھڑے تھے۔ آفرین کے قدم گھسیٹتے جا رہے تھے۔ زنجیریں گھسیٹنے کی آواز گونج پیدا کر رہی تھی۔ راہداری میں لگے مشلوں کی روشنی میں اس کا سایہ دیواروں پر کانپ رہا تھا۔ راستے میں ایک مقام پر ایک بوڑھا جن ملا جس کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی تھی۔ اس نے آفرین کو سونگھا اور فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ یہ وہی ہے؟ اس نے سپاہیوں سے پوچھا جنہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ بوڑھا کچھ ہڑبڑایا اور دروازے سے ہٹ گیا، جیسے اس کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی ہو۔ آفرین کا دل تو چاہا کہ اس سے کچھ پوچھے، پر زبان جیسے پتھر ہو چکی تھی۔ آخرکار راہداری ایک عظیم ہال میں ختم ہوئی۔ ہال کی چھت بہت بلند تھی اور وہاں نیچے ایک وسیع تخت نصب تھا جو سیاہ سنگ مرمر سے تراشا گیا تھا۔ تخت کے پیچھے پتھر کی دیوار پر ایک بہت بڑی جناتی علامت نقش تھی، جیسے کوئی پرانا شاہی نشان۔ تخت پر بیٹھا وجود ساکت تھا، لیکن اس کی موجودگی اتنی قوی تھی کہ آفرین نے نظریں جھکا لی۔ اس کا لباس چاندی کی دھات سے بنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ایک لمبا نیزہ تھا جس کے سرے سے نیلا دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہی ہے وہ وزیر حامان کا لہجہ کڑوا اور حاوی تھا۔ وہ تخت کے قریب کھڑا تھا، اس کی آنکھیں آفرین پر جمی تھی۔ ایک انسانی لڑکی ہماری دنیا کی حرمت کو رون کر یہاں داخل ہوئی۔ کیا یہ صرف حادثہ ہے یا کسی بڑے منصوبے کی شروعات؟ اس کی آواز گونجی اور کئی درباری سرگوشیاں کرنے لگے۔ زرار جو اب تک خاموش تھا، اس نے کوئی سوال نہیں کیا، صرف اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا اور انگلی سے نیچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ واضح حکم تھا۔ سپاہی فوراً آفرین کو واپس گھسیٹنے لگے۔ آفرین کو اب دربار سے نکلنے والے دروازے کی طرف لے جایا جا رہا تھا جو سیدھا زیر زمین قید خانے کی طرف کھلتا تھا، مگر جیسے وہ گھسیٹنے لگے آفرین کے قمیض کی دائیں آستین کندھے سے پھٹ گئی۔ ہوا میں گرد اڑی اور ایک خنک روشنی پھیل گئی۔ آفرین نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی دربار کی مشرہ نے اس کے بازو پر چمکتی اس تل کو نمایاں کر دیا۔ تل اب نیلا ہو چکا تھا، جیسے اس میں بجلی دوڑ رہی ہو۔ زرار کی نظریں پہلی بار نیچے جھکی تھی۔
اس نے تل کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں تبدیلی آئی۔ اس نے ہلکا سا جھٹکا کھایا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ تخت کے نیچے کی سیڑھیاں وہ تیزی سے اترنے لگا۔ اس کی چال میں غیر متوقع اضطراب تھا۔ حمان نے قدم بڑھایا۔ بادشاہ سلامت۔ خاموش رہو حمان۔ زرار کی آواز میں جلال تھا جو پورے دربار کو ساکت کر دیتا تھا۔ وہ آفرین کے قریب آیا اور ساتھیوں کو ہاتھ کے اشارے سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے آفرین کا بازو تھاما، تل کو غور سے دیکھا۔ آفرین کی سانس اکھڑ گئی۔ وہ آنکھیں بند کر کے کھڑی ہوگی۔ یہ نشان؟ زرار کی آواز میں حیرت کی لہر تھی، جیسے وہ برسوں پرانی کوئی تحریر پڑھ رہا ہو۔ یہ چوری کیا تم نے؟ یہ تم تک کیسے پہنچا؟ آفرین نے آنکھیں کھول کر آنسو بھری آواز میں کہا، میں نے کچھ نہیں چرایا، یہ تو ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے، میں نہیں جانتی یہ کیا ہے۔ زرار پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے پر بدلتے تاثرات تھے۔ اس نے اپنی انگلیوں سے تل کو نہ چھوا، صرف دیکھا جیسے اسے آنکھیں چرانا ممکن نہ ہو۔ دربار میں موجود کچھ بوڑھے درباری ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے اور کچھ نے سروں کو جھکا لیا۔ حمان ایک قدم اور آگے بڑھا، یہ سب جادو کا اثر ہو سکتا ہے، شاید ہمیں اس لڑکی کو ختم کر دینا چاہیے۔ نہیں، زرار نے نگاہ اٹھا کر سخت لہجے میں کہا، یہ نشان مجھے کسی اور کی یاد دلاتا ہے، اسے قید میں نہیں، سوالات کے جواب کے لیے الگ رکھا جائے۔ وہ پلٹا اور وزیر سے کہا، اسے شاہی محافظوں کی نگرانی میں مہمان خانے لے جاؤ۔ حمان کے چہرے پر ناگواری واضح تھی، لیکن وہ بول نہ سکا۔ سپاہی اب آفرین کو کسی قیدی کی طرح نہیں، محتاط حفاظت کے انداز میں لے جانے لگے۔ آفرین اب بھی کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن اسے اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ تیل جو اس نے ساری زندگی چھپائے رکھا اب کسی دروازے کی کنجی بن چکا ہے۔ وہ جس قید خانے میں جا رہی تھی وہ شاہی محل کا حصہ تھا، اور اس کے ہر قدم کے ساتھ جنات کی دنیا کا ایک نیا راز اس کا منتظر تھا۔ زرار کا حکم گونجنے کے بعد دربار کی فضائی اکثر بدل چکی تھی۔ زنجیریں کھلنے کی آوازیں ہال میں پھیلی تو آفرین نے پہلی بار آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا۔ وہی سپاہی جو کچھ لمحے پہلے اسے گھسیٹ رہے تھے اب نظریں جھکائے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ دو شاہی محافظ آگے بڑھے، ان کے لباس عام سپاہیوں سے مختلف تھے۔ چاندی کے نقش و نگار اور بازوؤں پر مہر لگی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک نے دھیمی آواز میں کہا، ہمارے ساتھ آئیے۔ یہ لہجہ حکم نہیں تھا بلکہ ایک رسمی دعوت جیسا تھا۔ آفرین کو دیوار کے ایک دروازے سے گزارا گیا جو پہلے نظر نہیں آیا تھا۔ یہ راستہ پتھر کی راہداریوں سے ہٹ کر تھا۔ دیواروں پر نیلے پتھر جڑے تھے جو خود ہی ہلکی روشنی دیتے تھے۔ چلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ کچھ اطاعتی خادم سر جھکا کر راستہ دے رہے ہیں اور کچھ خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ کوئی نایاب شے ہو۔ راہداری کے اختتام پر ایک کشادہ کمرہ تھا جس کے وسط میں پانی کا فوارہ بہہ رہا تھا۔ ہوا میں کسی خوشبودار پودے کی مہک تھی جو جنگل یا دربار کی سخت بو سے بالکل مختلف تھی۔ خادماؤں نے اسے وہیں بٹھایا۔ ایک نے آہستہ سے کہا، یہ شاہی مہمان خانہ ہے، یہاں کسی کو اجازت کے بغیر داخل ہونے کا حق نہیں۔ آفرین نے سر ہلا دیا۔ اس کے سامنے ریشمی کپڑوں کا جوڑا رکھا گیا اور کھانے کے برتن سجا دیے گئے۔ وہ سب کچھ کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہمت کر کے خادمہ سے پوچھا، کیا مجھے یہاں قید رکھا گیا ہے؟ خادمہ نے سر جھکا کر جواب دیا، نہیں، جب تک حکم نہ ہو آپ مہمان ہیں۔ اسی دوران دربار میں ایک اور منظر چل رہا تھا۔ وزیر حمان تیز قدموں سے تخت کے قریب آیا۔ بادشاہ سلامت، یہ سب غیر معمولی ہے۔ ایک انسان کو شاہی مہمان بنا دینا، اس کی بات ادھوری رہ گئی جب زرار نے اسے گھور کر دیکھا۔ غیر معمولی چیزوں کو سمجھنے کے لیے صبر چاہیے۔ حمان، زرار نے آہستہ کہا، وہ نشان اتفاق نہیں اور حکیم یوسف کا نام تم بھی جانتے ہو۔ حمان نے دانت بھینچ لیے مگر خاموش رہا۔ مہمان خانے میں آفرین نے کھانا ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ اس نے بازو پر بندھی ہوئی نئی پٹی کو دیکھا جو خادماؤں نے پٹی آستین کے ساتھ باندھی تھی۔ تل اب بھی وہاں تھا مگر خاموش، جیسے کچھ چھپا رہا ہو۔ اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئی۔ باہر محل کا اندرونی باغ تھا جہاں عجیب قسم کے درخت لگے تھے۔ ان کے پتے شیشے کی طرح چمک رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر دو جناتی بچے پانی کے ساتھ کھیل رہے تھے۔
ان کی ہنسی کی آواز غیر متوقع طور پر عام تھی۔ دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ اس بار خود زرار اندر داخل ہوا۔ اسے شاہی لباس بدل لیا تھا۔ اب وہ قدرے سادہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے خادماؤں کو اشارے سے باہر جانے کو کہا اور خود سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم یہاں محفوظ ہو، اسے مختصر لہجے میں کہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم آزاد ہو۔ آفرین نے سر جھکا کر کہا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ نشان مجھے یہاں لے آئے گا۔ میں تو اسے چھپاتی رہی ہوں۔ زرار نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم نے ٹھیک کیا، کچھ نشان دیکھے جانے کے لیے نہیں ہوتے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، حکیم یوسف ایک انسان تھا، لیکن اس کا علم بہت سی دنیاؤں تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ نام یہاں اب بھی وزن رکھتا ہے۔ آفرین نے دھیرے سے کہا، میرے دادا نے کبھی مجھے یہ سب نہیں بتایا۔ زرار کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ کچھ باتیں وقت سے پہلے بتائی نہیں جاتی۔ اسی رات محل میں پہرا بڑھا دیا گیا۔ حامان نے اپنے خاص سپاہیوں کو مختلف راہداریوں میں تعینات کروا دیا۔ وہ مطمئن نہیں تھا ایک انسانی لڑکی کا اس طرح سامنے آ جانا، اور وہ بھی اس انسان کے ساتھ، اس کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ اس نے ایک سپاہی کو الگ بلا کر کہا، آنکھیں کھلی رکھو، اگر کوئی غیر معمولی بات ہو فوراً مجھے خبر دو۔ سپاہی نے سر جھکا کر حکم دیا۔ مہمان خانے میں آفرین کو رات گئے نیند آ گئی۔ خواب میں اسے آئینہ نظر آیا، وہی کا دادم آئینہ، لیکن اس بار اس کے اندر دھند تھی، اور دھند کے پیچھے کسی نے اس کا نام پکارا۔ وہ چونک کر جاگ اٹھی۔ کمرے میں سب کچھ خاموش تھا، مگر فضا میں ہلکی سی کپکپاہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پانی پیا اور دوبارہ لیٹ گئی، لیکن نیند اب ہلکی تھی۔ اگلی صبح ایک شاہی قاصد آیا۔ بادشاہ سلامت نے آپ کو باغ میں بلایا ہے۔ آفرین کو باغ کے اس حصے میں لے جایا گیا جہاں عام کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہاں پتھر کی ایک میز تھی اور اس پر پرانے کاغذات، مہر شدہ صندوق اور ایک خنجر رکھا تھا۔ زرار پہلے سے وہاں موجود تھا۔ یہ سب تمہیں دکھانے کی اجازت کسی کو نہیں، اس نے کہا، لیکن تم اس کہانی کا حصہ ہو، اس لیے تمہیں جاننا ہوگا کہ تم یہاں کیوں ہو۔ آفرین نے خاموشی سے سنا۔ وہ اب سمجھنے لگی تھی کہ یہ سب کسی ایک رات کا حادثہ نہیں تھا، بلکہ کسی پرانے وعدے، کسی چھپے ہوئے نظام کا تسلسل تھا۔ وہ مہمان خانے میں واپس آئی تو اس کے قدموں میں اب جھجک کم تھی، مگر سوالات بھر چکے تھے۔ جنات کی دنیا نے اسے ابھی مکمل طور پر قبول نہیں کیا تھا، اور وہ خود بھی اس دنیا کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ لیکن ایک بات واضح تھی، جو نشان اس کے بازو پر تھا وہ صرف اس کی شناخت نہیں بلکہ آنے والے واقعات کی بنیاد تھا، اور یہ بنیاد اب ہلنے والی نہیں تھی۔ وزیر حامان کے دل میں جو آگ لگی تھی وہ اب صرف حسد نہیں رہی تھی، وہ ایک منصوبے میں ڈھل چکی تھی۔ محل کی راہداریوں میں اس کے قدم خاموش مگر تیز تھے۔ وہ ایک خادم ہر اس محافظ کو روک کر پوچھتا جس نے آفرین کو دیکھا تھا، وہ کیا کھاتی ہے، کہاں جاتی ہے، کس سے بات کرتی ہے۔ اس کے سوال بظاہر عام تھے، مگر لہجے میں چھپی سختی سب محسوس کرتے تھے۔ کچھ خادم سچ بول دیتے، کچھ ڈر کے مارے لا علمی ظاہر کرتے، مگر حامان کے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ یہ لڑکی اگر مزید دن یہاں رہی تو توازن بگڑ جائے گا۔ اسی دوران وہ شاہی استبل کے پیچھے واقع ایک پرانی کوٹری میں گیا جہاں زہریلے جانور پالے جاتے تھے۔ ایک دبلا پتلا جن جس کی آنکھوں میں عجیب سی سرخی تھی احترام سے جھک گیا۔ تمہیں وہ سانپ یاد ہے؟ حامان نے آہستہ کہا، جو آواز کے بغیر زہر چھوڑتا ہے۔ اس جن نے سر ہلایا، وہی چاہیے آج رات۔ حامان نے ایک مہر اس کے ہاتھ میں تھمائی، اور یاد رکھو اس کا نام کہیں نہ آئے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ محل میں پردے دار اپنی اپنی جگہ مستعد تھے، مگر سازش نے اپنا راستہ ڈھونڈ لیا تھا۔ آفرین اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ کھڑکی سے آتی چاندنی فرش پر نرم روشنی بکھیر رہی تھی۔ کمرہ پرسکون تھا، جیسے یہاں کبھی خطرہ آیا ہی نہ ہو۔ اچانک چارپائی کے نیچے ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی۔ سانپ آہستہ آہستہ باہر نکلا۔ اس کا جسم سیاہی مائل تھا اور آنکھیں مدھم سبز چمک رکھتی تھی۔ وہ بغیر آواز کے حرکت کر رہا تھا، جیسے ہوا کے ساتھ رینگ رہا ہو۔ جیسے وہ آفرین کے قریب پہنچا، فضا میں ایک عجیب سی کھنک پیدا ہوئی۔ سانپ نے سر اٹھایا اور اسی لمحے بازو پر موجود تل نے رد عمل دکھایا۔ نیلی روشنی نکلی، پہلے دھیمی، پھر تیز، اور پھر ایک جھٹکے میں شعلے میں بدل گئی۔
سام کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ وہ راکھ بن کر چارپائی کے پاس بکھر گیا۔ آفرین چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی سانس تیز تھی مگر جسم سلامت تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بازو کو دیکھا جہاں تل اب پھر سے ساکت تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چند ہی لمحوں میں محافظ کمرے میں داخل ہو گئے۔ ایک نے راہ کی طرف اشارہ کیا، یہ سام تھا۔ دوسرا فوراً باہر بھاگا۔ خبر پھیل چکی تھی۔ زرار نے جب سنا تو اس نے کسی کو ساتھ لینا مناسب نہ سمجھا۔ وہ خود سیدھا آفرین کے کمرے میں آیا۔ دروازہ بند کرتے اس نے ایک نظر چاروں طرف ڈالی اور پھر آفرین کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے مختصر پوچھا۔ آفرین نے سر ہلا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ یہ جو تم دیکھ رہی ہو نا، زرار نے راہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، یہ آزمائش تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح برسوں پہلے وہ انسانوں کی دنیا میں زخمی حالت میں گرا تھا اور کس طرح حکیم یوسف نے اس کی جان بچائی تھی۔ اس نے مجھ سے نہ کوئی نام مانگا نہ کوئی خوف دکھایا، بس کہا کہ جو جان بچا سکتے وہ بچانا فرض سمجھتا ہے۔ زرار نے آفرین کی طرف دیکھا، یہ وعدہ میں نے کبھی نہیں بلایا۔ آفرین خاموشی سے سنتی رہی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تو یہ نشان؟ زرار نے بات مکمل کی، یہ شاہی امان ہے، ایک ایسا ہے جو نسلوں تک چلتا ہے۔ یہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی تمہیں اس دنیا سے جوڑ دیتا ہے۔ اس نے رک کر مزید کہا، اس لیے تم یہاں کھینچی چلی آئی۔ انسانوں کی دنیا میں خطرہ بڑھ چکا تھا۔ اسی وقت محل کے ایک اور حصے میں حمان بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ جب اسے سام کی ناکامی کی خبر ملی تو اس کے ہاتھ بھیج گئے۔ ناممکن، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً اپنے خاص مشیر کو بلایا۔ یہ لڑکی عام نہیں، اگر خاموشی سے ختم نہ ہو سکی تو کھلے میدان میں اس کے خلاف فضا بنانی ہوگی۔ مشیر نے محتاط لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ حمان نے سرد ہنسی ہنسی، نظریں بدلی جا سکتی ہیں، رائے بدلی جا سکتی ہے۔ اگلے دن محل میں غیر معمولی سرگرمی رہی۔ آفرین کو پہلی بار باغ کے اس حصے میں لے جایا گیا جہاں شاہی کتب خانہ تھا۔ وہاں پتھر کی الماریاں تھیں جن میں پرانے صحیفے اور مہر شدہ دستاویزات رکھی تھی۔ زرار نے ایک پرانی تختی نکالی اور خادم کو حکم دیا، اسے دکھاؤ۔ تختی پر وہی نشان کندہ تھا جو آفرین کے بازو پر تھا۔ یہ امانت صرف حفاظت نہیں، یہ گواہی بھی ہے، زرار نے کہا۔ جو اسے اٹھائے اس پر نظر رکھی جاتی ہے۔ اسی دوران حمان نے درباریوں میں سرگوشیاں پھیلانا شروع کر دی۔ کیا تم نے سنا؟ ایک انسان شاہی باغ تک جا پہنچی ہے۔ یہ روایت کے خلاف ہے۔ باتیں آہستہ آہستہ پھیلنے لگی۔ کچھ درباری متجسس تھے، کچھ خوفزدہ اور کچھ حمان کے ساتھ۔ محل کے توازن میں ہلکی سی دراڑ پڑ چکی تھی۔ رات کو آفرین نے پہلی بار محسوس کیا کہ محل کی دیواریں صرف پتھر نہیں، راز بھی سنبھالے ہوئے ہیں۔ اسے کھڑکی سے باہر دیکھا تو دور کہیں پہرے داروں کی تعداد بڑھتی دکھائی دی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ سام کا حملہ ایک انتباہ تھا، انجام نہیں۔ اس کے بازو پر موجود نشان خاموش تھا، مگر اب وہ جان چکی تھی کہ خاموشی ہمیشہ سکون کی علامت نہیں ہوتی۔ یہ کسی بڑی حرکت سے پہلے کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ وقفہ تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ آفرین ابھی تک کسی پتھریلے فرش پر بیٹھی تھی جہاں زرار نے اسے سب کچھ بتایا تھا۔ سامنے خالی تخت، پاس جلتی مشعل اور ارد گرد وہ خاموشی جو کسی طوفان سے پہلے والی لگتی ہے۔ اس کا ذہن ایک الجھی ہوئی گھٹری کی طرح کھل رہا تھا۔ جو باتیں برسوں سے خواب میں آتی تھی، جو وسوسے وہ بچپن سے سمیٹتی آئی تھی، وہ سب ایک ایک کر کے حقیقت کا روپ دہاڑ رہے تھے۔ تو وہ آئینہ، آفرین نے کہا، جیسے اس کے ذہن میں ایک اور گیرا کھل رہی ہو۔ محل کے گمشدہ دراڑوں میں وقت کے بہت سے دروازے ہیں، زرار نے جواب دیا۔ وہ آئینہ جو تم نے چھوا وہ محض ایک راستہ تھا۔ وہ فعال اسی وقت ہوتا ہے جب شاہی امان حرکت میں آتا ہے، اور تمہارا آنا کوئی حادثہ نہیں تھا۔ وہ آئینہ ایک دروازہ بن گیا کیونکہ تمہیں بلایا گیا تھا۔ کس نے بلایا تھا؟ آپ نے؟ آفرین نے حیرت سے پوچھا۔ زرار چند لمحے خاموش رہا، جیسے وہ کوئی بھاری جملہ تول رہا ہو۔ نہیں، میں نے نہیں، وہ نشان خود ایک طاقت ہے۔ اسے جب خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ خود قدم اٹھاتا ہے۔ میرے حکم کی ضرورت نہیں۔ یہ سب کچھ آفرین کے لیے نیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ ایک ایسی کہانی کی
کردار بن گئی جس کا پہلا صفحہ اس نے آج ہی کھولا ہو، لیکن آخری باب پہلے سے لکھا جا چکا ہو۔ اب بات صرف راز کی نہیں تھی، سیاست کی تھی۔ دربار کے خفیہ کمرے میں حمام اپنے مخصوص حامیوں کے ساتھ بیٹھا تھا، کچھ درباری، کچھ جنگی کمانڈر اور دو ایسے جادوگر جنہیں عام دنوں میں محل کے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ حمان کے ہاتھ میں ایک پرانا نسخہ تھا، اس نے اس پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہ لڑکی اگر چند دن اور یہاں رہی تو سلطنت کا توازن بدل جائے گا۔ زرار اسے جانتا ہے لیکن محبت میں اندھا ہو چکا ہے۔ ہمیں قدم اٹھانا ہوگا مگر ذرا حکمت سے۔ جادوگروں میں سے ایک نے سوال کیا، اور اگر وہ نشان پھر سے حرکت میں آ گیا، ہم اسے اس کے نشان سمیت ختم کریں گے۔ حمان نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور یہ کام دربار میں ہونا چاہیے، سب کی نظروں کے سامنے، تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے کہ سلطنت میں انسانوں کا کوئی مقام نہیں۔ اگلی صبح آفرین کو شاہی لائبریری بلایا گیا۔ زرار کے حکم پر قدیم صحیفے کھول لکھے۔ آفرین نے کتاب میں وہی نشان دیکھا جو اس کے بازو پر تھا۔ اس کتاب میں درج تھا کہ شاہی امان صرف اس کو دیا جاتا ہے جس کی نسل میں وفاداری کی آگ بجھی نہ ہو۔ ایک اور عبارت میں لکھا تھا، جسے یہ نشان ملے وہ دشمنوں کو پگھلا سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے دل میں شک نہ ہو۔ آفرین نے یہ پڑھ کر کتاب بند کی اور خود سے کہا، لیکن میرے دل میں تو ابھی بہت کچھ غیر واضح ہے۔ زرار جو لائبریری کے دوسرے کونے میں کھڑا تھا، آہستہ آہستہ آفرین کے قریب آیا۔ اس نشان کی طاقت تم سے زیادہ قدیم ہے، مگر یہ صرف حفاظت نہیں کرتا، یہ تمہیں سلطنت کے رازوں کا امین بھی بناتا ہے۔ اگر تم چاہو تو تم صرف ایک مہمان نہیں، ایک وارث بن سکتی ہو۔ آفرین نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے لیکن دروازہ زور سے کھلا۔ ایک محل کا قاصد دوڑتا ہوا اندر آیا۔ بادشاہ سلامت، وزیر حمان نے قصر دربار میں تمام درباریوں کو جمع کر لیا ہے، وہ سلطنت کے دفاع پر گفتگو چاہتا ہے۔ زرار نے ایک لمحے کے لیے آفرین کو دیکھا، جیسے فیصلہ کر رہا ہو کہ اب کسے ساتھ لے جائے کسے نہیں۔ پھر اس نے قاصد کو حکم دیا، آفرین کو واپس مہمان خانے میں لے جاؤ اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دو۔ جب زرار قصر کے بڑے دربار میں پہنچا، حمان تخت کے قریب کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر مصنوعی پریشانی تھی، مگر آنکھوں میں سازش چمک رہی تھی۔ بادشاہ سلامت، آپ کی اجازت سے میں نے یہ مجلس بلائی ہے کیونکہ سلطنت خطرے میں ہے۔ زرار تخت پر بیٹھا اور بولا، کیا دشمن سرحد پر ہے؟ دشمن سرحد پر نہیں، محل کے اندر ہے، حمان نے زور دے کر کہا۔ درباری ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کچھ بڑبڑانے لگے۔ ہم جنات ہیں، ایک قدیم نسل، ایک باوقار سلطنت، اور آج ایک انسان شاہی باغوں میں ٹہل رہا ہے، ہماری میز پر کھا رہا ہے اور ہماری کتابیں کھول رہا ہے۔ کیا یہ سب جائز ہے؟ زرار نے ہاتھ اٹھا کر خاموشی کروائی۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میری مہمانداری سلطنت کو خطرہ دے رہی ہے؟ حمان نے مہر بند کاغذ اٹھایا۔ یہ درجنوں درباریوں کے دستخط ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ شاہی قاعدے دوبارہ لکھے جائیں، اور اس سے پہلے کہ سلطنت کی بنیادی لرزے اس انسان کو واپس بھیجا جائے یا ختم کر دیا جائے۔ زرار کے وعدے پر شکنیں ابھری۔ یہ سلطنت تمہاری یادداشت پر نہیں، میرے وعدوں پر قائم ہے۔ میں تم سب کو سن لوں گا، مگر فیصلہ ایک ہوگا، بادشاہ کا۔ دربار سے واپسی پر زرار نے قصر کے سب سے بااعتماد محافظ کو بلایا۔ آفرین پر حملہ بندر سے ہوگا، ہر لمحہ اس کی نگرانی کرو اور یاد رکھو وہ اب شاہی امان کی حامل ہے، اسے کچھ ہوا تو جناتی خون بیکار جائے گا۔ اس رات آفرین کو بتایا گیا کہ اگلے دن اسے دربار میں پیش ہونا ہے۔ کیوں؟ اس نے خادمہ سے پوچھا۔ بس بادشاہ سلامت چاہتے ہیں کہ آپ کچھ سنیں اور کچھ لوگوں کو جواب دیں۔ آفرین نے اپنے بازو پر ہاتھ رکھا۔ طلب بھی وہاں تھا، لیکن ایک سرد روشنی اس سے نکل رہی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ کل کچھ نیا ہونے والا ہے، کچھ ایسا جس سے یا تو اس کی حفاظت محفوظ ہو جائے گی یا اس کا خاتمہ۔ جب آفرین اور زرار شاہی باغ سے محل کی جانب لوٹے تو راہداریوں میں غیر مانوس خاموشی تھی۔ دروازے کھولنے والے خادم معمول سے زیادہ جھک کر سلام کر رہے تھے اور سپاہی نظریں چرا رہے تھے۔ زرار نے آفرین کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، کچھ ہونے والا ہے۔ آفرین نے جواب نہ دیا، لیکن اس کے دل میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بھی اپنے کمرے تک نہیں پہنچی تھی کہ قاصد نے جواب دیا، بادشاہ سلامت کو دربار میں فوری طلب کیا گیا ہے۔
زرار نے آفرین کو رکنے کا اشارہ دیا اور بغیر کچھ کہے دربار کی طرف بڑھ گیا۔ آفرین خاموشی سے ستون کے پیچھے کھڑی ہو گئی، جہاں سے وہ سب دیکھ سکتی تھی۔ دربار میں حمان تخت کے قریب کھڑا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں طرف 7 درباری اور 2 جنگی کمانڈر موجود تھے۔ سب کے چہرے سپاٹ تھے، مگر آنکھوں میں ایک ہی مقصد تھا۔ زرار جب اندر داخل ہوا تو حمان نے فوراً جھک کر کہا، بادشاہ سلامت، سلطنت کو سنبھالنے کا وقت ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس انسان کا معاملہ طے کرنا ہوگا جس محل میں قدم رکھ چکی ہے۔ زرار نے گہری سانس لی۔ کیا تم نے دربار کو اس لیے جمع کیا کہ تم ایک مہمان پر الزام لگا سکو؟ حمان نے بلند آواز میں کہا، نہیں، میں نے دربار کو اس لیے جمع کیا کہ سلطنت کو دشمن سے بچا سکوں، وہ دشمن جو تمہاری مہربانی سے ہمارے اندر آ چکا ہے۔ تم جس نشان کی بات کرتے ہو وہ نشان اب فساد کی جڑ بن چکا ہے۔ دربار کے ایک جانب سے چند آوازیں آئی، حمان درست کہہ رہا ہے، ہم جنات ہیں، ہمارا قانون اور خون الگ ہے۔ زرار نے آہستگی سے اپنی تلوار نیام سے نکالی۔ سلطنت کا قانون میری تلوار ہے، اگر کسی نے آج حد پار کی تو اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ حمان نے اپنی سپاہیوں کی طرف دیکھا اور ایک خفیہ اشارہ دیا۔ وہ سب حرکت میں آ گئے۔ محل کی دیواروں میں چھپے ہوئے اس کے وفادار دربار کے دروازوں سے نکلنے لگے۔ ایک آن میں دربار میدان جنگ بن چکا تھا۔ پہلا وار حمان کے سپاہیوں نے کیا، مگر زرار نے تیزی سے 3 جملے ناکام بنا دیے۔ اس کی تلوار بجلی کی طرح چمک رہی تھی۔ آفرین جو دور کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی، اس کے قدم پتھر ہو چکے تھے۔ اس نے کبھی کسی کو اس طرح لڑتے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کبھی ایسی بغاوت کا تصور کیا تھا۔ زرار نے 2 سپاہیوں کو گرایا اور پلٹ کر کہا، آفرین، پیچھے ہٹو۔ لیکن حمان نے موقع غنیمت جانا اور زرار کے ایک عقب سے وار کیا۔ زرار نے تلوار سے حملہ روکا، مگر اس کے کندھے پر چوٹ آ چکی تھی۔ آفرین چیخی اور اگلے لمحے اس کی آنکھیں اپنے بازو پر جا ٹھہری۔ نشان جیسے دہکنے لگا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے اسے چھوا اور دل سے پکارا، اگر تو میرا محافظ ہے تو میری مدد کر۔ ایک لمحے کو جیسے وقت تھم گیا، مشعلیں بجھنے لگی، فرش لرزنے لگا اور آفرین کے بازو سے نیلی روشنی نکلنے لگی۔ وہ روشنی زمین سے آسمان کی طرف اٹھی اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ محل کی چھت سے نیلی چمکدار شعاعیں نکلنے لگی۔ آسمان جو ابھی تک خاموش تھا گرجنے لگا۔ بادلوں سے نیلی روشنیوں میں لپٹی جناتی روحیں نیچے اترنے لگی۔ وہ سائے نہیں تھے بلکہ پرانے محافظ، پرانی وفاداریاں، ہر روح کے ساتھ ایک ماضی جڑا تھا اور سب ایک ہی نشان کے بلانے پر واپس لوٹ چکی تھی۔ آفرین کے بازو سے نکلنے والی روشنی ان سب کو ہدایت دے رہی تھی۔ زرار نے زخمی حالت میں یہ منظر دیکھا اور زیر لب کہا، یہی ہے امان۔ جناتی روحوں نے حمان کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا، کوئی وار نہ کیا، صرف چھوا اور چھونے سے دشمن زمین بوس ہو گئے۔ آگ، بجلی، ہوا اور سائے سب اکٹھے ہو کر ایک عذاب بن گئے۔ حمان پیچھے ہٹنے لگا، لیکن روحوں نے اس کے راستے بند کر دیے۔ اس نے آخری بار زرار کو دیکھا، پھر آفرین کو۔ یہ انسان ہماری تباہی لائے گی، یاد رکھنا۔ اور اسی لمحے ایک نیلا شعلہ اس کے جسم میں داخل ہوا، وہ چیخا اور راکھ میں بدل گیا۔ دربار میں ہم خاموشی تھی، لیکن وہ خاموشی فتح کی تھی۔ جناتی روحیں یہ کہہ کر کے آسمان کی طرف لوٹنے لگی۔ آفرین کا جسم نڈھال ہو چکا تھا، مگر وہ گرتے گرتے سنبھل گئی۔ زرار اس کے قریب آئے اور آہستہ سے کہا، تم نے وہ کیا جو شاہی خون بھی نہ کر سکا۔ آفرین نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، میں صرف محفوظ رہنا چاہتی تھی، اب تمہاری حفاظت صرف وعدہ نہیں حقیقت ہے۔ زرار نے کہا، پھر اس نے دربار میں موجود باقی درباریوں کی طرف دیکھا، یہی ہے وہ وارث جسے تم نے شک کی نگاہ سے دیکھا، آج سے جو اس کے خلاف گیا وہ میرے خلاف سمجھا جائے گا۔ سپاہیوں نے ایک ساتھ زمین پر زانوں ٹیک دیا۔ محل کی فضا میں نئی عہد کا آغاز ہو چکا تھا۔ آفرین اب صرف ایک مہمان یا اجنبی نہیں رہی تھی، وہ ایک نشان کی حامل تھی، جس نے سلطنت کو بغاوت سے بچایا اور جس کے سامنے خود جنگ نے سر جھکا دیا۔ قلعے کی دیواریں جیسے کسی پرانے عہد کے بوجھ تلے جھک گئی ہوں۔ بغاوت ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کا دھواں ابھی تک فضا میں معلق تھا۔ خادموں نے خون صاف کیا، ٹوٹے ستونوں کے ٹکڑے ہٹائے گئے اور کثر کی راہداریوں میں پھر سے مشعلیں روشن کی گئی۔
مگر سب جانتے تھے محل اب پہلے جیسا نہیں رہا، سب کچھ بدل چکا تھا، اور اس تبدیلی کی علامت وہ لڑکی تھی جسے کل تک ہر کوئی شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ دیوار کے فرش پر آفرین کے قدموں کے نشان ابھی تازہ تھے۔ زرار نے اپنا زخمی کندھا سنبھالتے ہوئے سست قدموں سے اس کے قریب آ کر تاج زمین پر رکھا۔ یہ سلطنت میرے باپ کی تھی، مگر آج تم نے اسے زندہ رکھا۔ آفرین نے تاج کو دیکھا جیسے کوئی ایسا بوجھ ہو جو وہ اٹھانا نہیں چاہتی۔ نہیں، یہ آپ کا ہے، میں تخت نہیں چاہتی۔ اس کی آواز میں وہی عاجزی تھی جو اسے یہاں تک لائی تھی۔ درباری خاموش تھے، حتیٰ کہ وہ جنات بھی جو کل تک حمان کے ساتھ تھے اب کچھ کہنے کی جرأت نہیں رکھتے تھے۔ خرانچی آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں چابیاں تھیں جن سے وہ محل کے خزانے کا دروازہ کھولتا تھا۔ ایک ایک کر کے صندوق لائے کہ سونے کی اینٹیں، زمرد، یقوت، جواہرات اور قدیم جناتی نوادرات جنہیں صرف شاہی خون کو دیکھنے کی اجازت تھی۔ آفرین کے سامنے سب کچھ رکھا گیا، مگر اس کی نظریں زرار پر تھی۔ میں یہ سب کچھ کیوں لوں؟ زرار نے اس کی ہتھیلی میں ایک نیلم جڑی انگوٹھی رکھی۔ یہ انعام نہیں، امانت ہے۔ تم جہاں بھی جاؤ گی تم ان تمام سحر سے محفوظ رکھے گی جو تمہاری جان کا دشمن بن سکتے ہیں۔ آفرین نے آہستہ سے وہ انگوٹھی پہن لی اور ایک لمحے کو اس نے خود کو ایک جنگجو کی طرح محسوس کیا۔ زرار نے تب اپنی قمیض کی آستین اوپر کی اور اپنا بازو دکھایا جہاں ایک ہلکی سی نیلی لکیر تھی۔ یہ نشان تمہارے دادا نے میرے جسم پر بنایا تھا جب میں موت کے دہانے پر تھا۔ اس کے بدلے میں نے قسم کھائی تھی کہ ان کی نسل میری حفاظت میں ہوگی۔ آج وہ عہد پورا ہوا۔ محل کے کونے میں ایک قدیم آئینہ موجود تھا، وہی جسے زرار نے برسوں پہلے انسانوں کی دنیا سے آنے جانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اب وہی آئینہ آفرین کی واپسی کا دروازہ بننے والا تھا۔ زرار نے خادموں کو حکم دیا کہ محل کے سب سے بڑے صحن میں آئینہ نصب کیا جائے تاکہ رخصتی شاہی وقار کے مطابق ہو۔ آفرین کو تیار کرنے کے لیے شاہی خادمائیں آئیں۔ اس کے لیے نیلے اور سنہری رنگ کا لباس لایا گیا جس پر جناتی رسم الخط میں حفاظت یافتہ لکھا تھا۔ آفرین نے لباس پہنا اور جب اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اسے لگا جیسے وہ وہی لڑکی نہیں جو چند دن پہلے تہہ خانے میں گری تھی۔ صحن میں جمع لوگوں کی نظریں آفرین پر تھی۔ زرار نے منتر پڑھا اور آئینہ نیلے دائرے میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی سطح پانی کی طرح ہلنے لگی جیسے دونوں دنیاؤں کے درمیان پردہ نرم ہو چکا ہو۔ آفرین ایک لمحے کو رکی، پھر پلٹ کر زرار کی طرف دیکھا۔ زرار اس کے قریب آئے اور آہستہ سے بولا، اگر کبھی تمہیں میری ضرورت پڑے تو بازو پر ہاتھ رکھ کر صرف میرا نام لینا، میں سنوں گا۔ آفرین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے مگر وہ بہے نہیں۔ اس نے قدم بڑھایا اور آئینے کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے اسے محسوس ہوا جیسے وہ خلا میں تیری ہو۔ روشنی، نیلا دھند اور دور سے آتی آوازیں۔ ایک لمحہ لگا پھر اس کے قدم زمین پر پڑے۔ وہی تہہ خانہ، وہی پرانی دیوار اور وہی پرانا آئینہ جو اب پھر سے پتھر کی مانند سخت ہو چکا تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا کچھ ہوا ہی نہ ہو، صرف وہ بدلی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے، اس کی انگلی میں انگوٹھی اور سب سے بڑھ کر اس کا وہ نشان جو اب خاموش تھا لیکن زندہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آئی۔ ہر قدم پر اسے اپنی نئی حقیقت کا احساس ہو رہا تھا۔ اوپر آتے اسے برچی خانے سے نصرت چچی کی چیخ سنائی دی، کتنی بار کہا ہے اندھیرا ہونے سے پہلے کام ختم کیا کرو۔ آفرین کچھ لمحے دروازے کے پاس رکی رہی، پھر آہستہ سے بولی، اب یہاں کام کرنے والی میں نہیں ہوں، نصرت چچی۔ چچی کے ہاتھ سے لوٹے گرنے کی آواز آئی۔ آفرین نے دروازہ کھولا اور پوری شان سے اندر داخل ہوئی۔ نصرت جب اس کا حلیہ دیکھا تو پیچھے ہٹ گئی۔ یہ لباس، یہ زیور، تو کہاں تھی؟ آفرین نے صرف مسکرا کر کہا، جہاں تم مجھے نہیں دیکھ سکتی وہاں۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ اٹھا کر انگوٹھی دکھائی جو نیلی روشنی دے رہی تھی، اور اب یہ گھر میرا ہے۔ نصرت کچھ کہنے والی تھی لیکن اس کے منہ سے آواز نہ نکلی۔ وہ پلٹ کر دوسرے کمرے میں بھاگ گئی۔ آفرین صحن میں آئی اور پرانے نیم کے درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی کلائی پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کہیں دور سے زرار کی آواز آئی ہو، تو محفوظ ہو۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں کھولی اور جان گئی کہ
اب اس کی دنیا وہ نہیں جو تھی، اور وہ خود بھی نہیں جو پہلے تھی۔ جب آفرین نے زمین پر ہاتھ رکھا اور اپنے قدموں کو سنبھالا، تہ خانے کی مٹی اب بھی نم تھی، مگر اس بار وہ اسے کمزور نہ کر سکی۔ ہر اینٹ، ہر دڑاڑ، ہر ٹوٹی اینٹ پر وہ بالادست محسوس کر رہی تھی۔ اس کے قدموں میں بے آواز سی دھمک تھی، جیسے خود تہ خانہ اب اسے پہچان رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی، ہر قدم کے ساتھ وہ اپنے اندر کی تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی، جو جناتی دنیا کی روشنی نے اس کے اندر روشن کر دی تھی۔ جب وہ اوپر پہنچی، سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ صحن میں جھاڑو اوندھی پڑی تھی اور کچرے کا ڈھیر کونے میں بکھرا تھا۔ اندر سے چچی نصرت کی آواز آ رہی تھی، وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ رات کو وہی عامل آ رہا ہے، اس بار ایسی چیز دوں گی آفرین کو کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آفرین رکی نہیں، دروازہ دھکیل کے اندر داخل ہوئی۔ نصرت نے چونک کر فون بند کیا۔ تو آ گئی؟ کہاں غائب تھی؟ تیرے لیے کتنے پیغام چھوڑے، کیا سمجھ بیٹھی ہے خود کو؟ آفرین خاموش رہی، کمرے کے وسط میں آ کر رکی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا، یہ سوال اب میں کروں گی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نصرت نے کہکا لگایا، تو ایک یتیم لڑکی مجھے نکالے گی؟ آفرین نے انگوٹھی کو چھپا اور کمرے کی فضا لمحے بھر میں بدل گئی۔ دور و دیوار نے جیسے سانس روک لی، کھڑکی کی پٹ سے ہوا اندر داخل ہوئی اور چراغ کی لوٹ تھر تھرا گئی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک لمبا کالا لباس پہنے شخص اندر داخل ہوا، وہی عامل جسے نصرت نے کئی بار بلایا تھا۔ اس کی نظریں آفرین پر پڑی تو اس کے قدم رک گئے۔ اس نے جیب سے کالے دھاگے نکالے، کچھ منتر پڑے اور ہاتھ آفرین کی طرف بڑھایا، لیکن اس کا ہاتھ ہوا میں رک گیا، جیسے کسی نادیدہ طاقت نے اسے روک لیا ہو۔ اچانک اس کے منہ سے چیخ نکلی، وہ پیچھے کی طرف گرا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں پیچھے کو پلٹ گئی اور زبان سیاہ ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نصرت گھبرا گئی۔ آفرین نے قدم آگے بڑھایا، یہی تو تم چاہتی تھی نا کہ میں ختم ہو جاؤں؟ تمہارے کالے داغے، تمہارے منحوس وظیفے سب ختم ہو چکے ہیں۔ اب تمہارے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ عامل لڑکھڑاتا ہوا دروازے سے باہر بھاگ گیا۔ نصرت دیوار کے ساتھ لگ گئی، اس کا چہرہ فک ہو چکا تھا۔ میں تو صرف تمہیں سیدھی رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سیدھی؟ آفرین نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم نے میری ماں پر جادو کروایا تھا، میرے باپ کو زہر دیا، تم چاہتی تھی میں بھی اسی انجام کو پہنچوں۔ اب وقت بدل چکا ہے، میں وہ آفرین نہیں رہی جسے تم نے باندی سمجھا۔ نصرت نے جھک کر اس کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی، مگر آفرین نے ایک طرف ہو کر کہا، مت کرو یہ ڈرامے، تمہیں آج ہی یہاں سے جانا ہوگا۔ چچی لرزتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ جب وہ حویلی سے باہر نکلی، آفرین نے دروازہ بند کیا، جیسے کسی سیاہ دور پر مہر لگا دی ہو۔ اگلے چند دنوں میں حویلی میں تبدیلی کی لہر آ گئی۔ دیواریں جو سالوں سے گرد آلود تھی، ان پر نئے رنگ چڑھنے لگے، باغیچے میں نئے پودے لگے اور فوارے کے پرانے نل سے پانی بہنے لگا۔ محلے کے لوگ بے حیران تھے، پھر متاثر۔ جو لڑکی ہمیشہ خاموش رہتی تھی، اب سر اٹھا کر بات کرتی تھی۔ اس کی آواز میں خود اعتمادی تھی اور اندر میں حکمت۔ ایک دن ایک پرانا وکیل حویلی آیا، بی بی، تمہارے والد کا یہ پرانا معاہدہ ملا ہے، اس کے مطابق یہ جائیداد تمہاری ہے۔ آفرین نے کاغذ دیکھا اور مسکرا دی، اب کوئی سوال نہیں بچے گا۔ وہ اکثر راتوں کو اپنی کھڑکی سے آسمان کو دیکھتی، جب چاند نیلا ہوتا وہ اپنی کلائی کے نشان کو چومتی اور خود سے کہتی، وہ آج بھی زندہ ہے، وہ سلطنت آج بھی قائم ہے، اور اگر مجھے کبھی پکارنے کی ضرورت پڑی تو وہ ضرور سنے گا۔ ایک روز اس نے خادم کو کہا، حویلی کے پچھلے حصے کی دیوار گرا دو، وہاں ایک کتب خانہ بنانا ہے۔ جب مزدور دیوار گرا رہے تھے، انہیں ایک پرانا صندوق ملا۔ آفرین نے اسے کھلوایا، اندر چند دستاویزات، ایک جناتی رسم الخط والی کتاب اور ایک بند شیشی تھی، جس پر لکھا تھا، محفوظ رکھنا، وقت آنے پر یہ دروازہ کھولے گی۔ اس نے شیشی اپنے کمرے میں لا کر میز پر رکھ دی، پھر کتاب کھولی۔ یہ وہی زبان تھی جو اسے جناتی محل میں دکھائی دی تھی، اور جب اس نے پہلا صفحہ پڑھا تو الفاظ خود بخود اردو میں ڈھلنے لگے۔ پہلا جملہ تھا، یہ سب کچھ ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ جان گئی کہ یہ سب صرف ایک شروعات تھی۔ اس نے کمرے کی موم بتی دوبارہ روشن کی، کتاب اپنے سامنے رکھی اور پڑھنے لگی۔ جنات کی دنیا، نشانوں کی طاقت، روحوں کی نیند اور ایک آئندہ جنگ، سب کچھ ان صفحات میں چھپا تھا۔ آفرین اب ایک قیدی نہیں تھی، نہ ہی محض ایک محفوظ لڑکی، وہ اب ایک محافظ تھی۔
زمین اور دوسری دنیا کے بیچ ایک پل، اور شاید ایک دن پھر سے اسے اس دروازے سے گزرنا پڑے۔ لیکن آج کی رات صرف پڑھنے کی تھی، جاننے کی، تیار ہونے کی، اور آسمان پر نیلا چاند ہولے ہولے جگمگا رہا تھا، جیسے دوسری دنیا سے کوئی کہہ رہا ہو، ہم جاگ رہے ہیں آفرین، تمہاری پکار کا انتظار ہے۔